अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज जो इत्तलात आई हैं वो ये थी, कल रात लेट नाइट फैसला हो गया था कि जो तमाम पुलिस अफसरान जिन्होंने लीव एप्लीकेशन दी थी उन्होंने ये 10 दिन के लिए मौखर कर दिया। और रीज़न जो उन्होंने दी, उन्होंने कहा क्योंकि आर्मी चीफ ने खुद कह दिया है कि वो इस मामले की तहकीकात करने का उन्होंने कह दिया है कोर कमांडर कराची को, और वो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। और दूसरा, जब बिलावल भुट्टो की लीडरशिप से पुलिस की जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे मुलाकात हुई तो उसके बाद उन्होंने 10 दिन के लिए मौखर किया है। और वो उनका मौक़िफ़ ये है कि अगर हम सेटिस्फाई हो गए तो हम लीव पर नहीं जाएंगे। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ ट्वीट्स और लीडर्स का ये कहना है कि जी शायद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने खुद ये एक ड्रामा रचाया ताकि अनरेस्ट क्रिएट किया जाए। अब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि सिंध की सूबाई हुकूमत ऐसा क्यों चाहेगी कि पूरे सूबे की पुलिस की जो हैं सीनियर ऑफिसर्स वो लीव पर चले जाएं। यकीनन उनकी दिल आज़ारी हुई है और उनका मोरल डाउन हुआ था, जिसके बाद उन तमाम ऑफिसर्स ने ये फैसला किया। और फिर उसके बाद आज एक लिस्ट तो 58 ऑफिसर्स की आ गई जिन्होंने लीव के लिए अप्लाई कर दिया था। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब आज शिबली फराज साहब ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज के हवाले से जो अचीवमेंट्स हैं उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिर अपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने ये भी कह दिया अपोजिशन को कि जी जो खुद शीशे के घर में बैठे होते हैं वो दूसरों को पत्थर नहीं मारते। और एक जो फिर आज शिबली फराज साहब ने एक और सवाल भी दोबारा उठा दिया कि मुराद अली शाह साहब सिंध के चीफ मिनिस्टर जब खुद मानते हैं कि एक गलत काम हुआ था और उसके बाद जो भी प्रोसेस हुआ था तो उसके बाद फिर ये इतना बड़ा ड्रामा किस लिए रचाया गया। और अपोजिशन को उनका ख्याल है कि इस मामले को उन्होंने इस्तेमाल किया इदारों के साथ हुकूमत की लड़ाई कराने के लिए और सियासत करने के लिए। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो भी इस वाक़े के पीछे यानी कि कैप्टन सफदर के जो एपिसोड था पूरा कराची का और आईजी साहब को अगवा करने वाले के हवाले से उन्होंने कहा कि इसकी बाकायदा तहकीकात करके जो जिम्मेदारान हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और उन्होंने फिर एक दफा दोबारा याद करा दिया अस्करी क़यादत को कि जनाब आप अपने काम जो हैं वो जो आपके लिए मुख्तस हैं वही काम करें। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन शाहिद खाकान साहब ने आज मीडिया से बात की और उसमें उन्होंने कहा कि चाहिए तो ये था कि जब ये वाक़या हुआ और ख़ास तौर पर जब पुलिस के इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई, लीव एप्लीकेशंस और इदारों का मुलव्वस होने का मामला आ गया था, तो इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो वज़ीर आला सिंध को फ़ोन करते, बात करते और मामले को समझने की कोशिश करते। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब एक कोई छोटी सी भी बात हो जाती है तो पूरी वुज़रा की जो फौज जफर मौत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने बैठ जाती है, लेकिन किसी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया सिवाय इसके कि हमारा मजाक उड़ाया जाए। और दूसरा, इस सारी सूरत हाल से भारत जो है वो मजे ले रहा है और आज शिबली फराज साहब ने भी इसका इशारा किया और कल से हम देख रहे हैं बहुत सारे क्लिप्स ऐसे वायरल हुए हैं जो इंडियन चैनल्स के हैं कि जनाब उन्होंने तो कल रात मतलब गुज़िश्ता रात जो है कराची में फौज को टेक ओवर करा दिया, फौज और पुलिस के दरमियान तसादुम भी करवा दिया, फौज ने तमाम पुलिस स्टेशंस को टेक ओवर भी कर लिया। तो ये जो है ये मौका कौन दे रहा है भारत को कि वो पाकिस्तान की फौज को बदनाम करने की कोशिश जो कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जी मार्शल लॉ लगा दिया गया है सिंध में। और फिर शहजाद अकबर साहब ने एक खत भी लिख दिया है बरतानवी हुकूमत को और उन्होंने कहा है कि जी एक सजा याफ्ता मुजरिम आपके पास आया हुआ है, आप इसे हमें हमारे फौरी तौर पर हवाले कर दें। और मैं कहीं सुन रहा था कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि 15 जनवरी तक हम मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। ये भी बहुत सारे सवालात हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर लीडर हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब आपने मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और तैमूर
جی تیمور تالپور ینگ لیڈر صوبائی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سندھ کے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. تیمور تالپور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کا. اور ڈاکٹر نثار احمد چیمہ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے, وہ بھی مجھے کچھ دیر میں اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے. تیمور, ایک چیز جو میں جاننا چاہوں گا کہ اپوزیشن میں پی ایم ایل این کا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو فوری طور پر رابطہ کرنا چاہیے تھا وزیر اعلیٰ سندھ سے, اور پھر دوسری جانب شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا, آپ نے تسلیم بھی کیا پریس کانفرنس میں, اور دوسری جانب آپ نے ایک اپنی ہی پولیس کو اتنا کنٹروورشل بھی بنا دیا اور اس پر آپ سیاست بھی کر رہے ہیں. تو کیا کہیں گے کہ یہ ایسا ہی کچھ ہوا ہے؟ اور دوسرا, کیا عمران خان صاحب کو آپ کا کیا خیال ہے کہ رابطہ کرنا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میرے خیال سے میں ایگری نہیں کرتا کیونکہ میرے خیال سے یہ سب جو کام ہوا ہے یہ وفاقی حکومت کا کام ہے. تو جب کیا یہ ان کے اپنے وفاقی وزراء نے یا پھر پرائم منسٹر عمران خان نے کیا ہے تو وہ کیوں معافی مانگتے؟ ان کے تو کہنے پہ ہر چیز ہو رہی تھی. آپ کے خیال سے آئی جی کے اوپر کنٹرول کر کے ٹیک اوور کرنا, آئی جی کو کڈنیپ کرنا, کیا کبھی آپ نے کسی ملک میں سنا ہے, کسی دنیا کے کسی کونے میں, کہ آئی جی خود کڈنیپ ہو جائے, آئی جی کو فورسبلی ایف آئی آر کٹوائی جائے, لوگ اریسٹ کیے جائیں؟ تو یہ تو بڑی اپنا ایک حیرت کی اور ایک افسوسناک دکھ کی بات ہے. سوری تیمور, آپ کی آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے. اور حرکت پر آپ کا دوسری بات نہیں, آپ کی آواز اسکائپ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے اور آپ کا سگنل. کامل علی آغا صاحب, یہ سارا صورتحال جو بنی, اور اب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں اپوزیشن والے کہ جناب یہ اسی طرح کا ڈرامہ تھا جس طرح لاہور میں ایف آئی آر ایک کٹوائی گئی غداری کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی اسی طرح کا ڈرامہ ہے؟ اور جو حکومت کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی حکومت سے اداروں کو لڑانے کی. دیکھیں ضمیر, آپ سینئر صحافی ہیں اور سیزنڈ میں سمجھتا ہوں صحافی ہیں. آپ نے ساری زندگی یہ دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ اس بات کی تو شکایت آتی رہتی ہے اور گلہ بھی آتا ہے عوام کی طرف سے بھی کہ جی کوئی کمپلیننٹ اگر تھانے میں جائے تو اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی, اور اگر درج ہو جائے تو یہ تو میرے خیال میں کوئی ایک خبر نہیں بنتی, بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کمپلیننٹ کا حق ہے کہ وہ شکایت درج کرائے. اس کے بعد اتھارٹیز کا کام ہوتا ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اور اگر کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کا چلان پیش کریں, اگر نہیں ہوا تو اس کو ڈسچارج کر دیں. صحیح. یہ سلسلہ جو ہے یہ کچھ عجیب سا نظر آتا ہے کہ اس کے اندر خود سب سے پہلے تو دیکھیں کہ وہ زبیر احمد صاحب جو سابقہ گورنر ہے, انہوں نے اس بات کو اچھالا, اور پھر اغوا ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کی خاموشی ایک حیرت انگیز خاموشی, جو کہ دیکھیں نا پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے, اور جس کو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری مضبوط حکومت ہے, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, اس کو کوئی چھیڑ کے تو دیکھے. تو اس حکومت کی طرف سے خاموشی, اور خاموشی کے بعد پھر کل تک آپ نے دیکھا, کل مراد علی شاہ صاحب نے جو کہ بڑے کامیاب وزیر اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں اور بڑے پاورفل اپنے آپ کو بھی سمجھتے ہیں, اور ان کی جماعت بھی ان کو ایک معتبر وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں اور پاورفل وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں, یعنی قائم علی شاہ صاحب جیسے بندے کو ہٹا کے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا, اس لیے بنایا کہ یہ بڑے ایفیشینٹ ہوں گے, اور ایفیشینٹ نظر بھی وہ دکھائی بھی دیتے ہیں, اور میڈیا کے اندر بھی ہر ایونٹ کے اوپر ان کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے. ساری چیزیں آپ اگر دیکھیں, اس کو اینالائز کریں, تو اس کے اوپر ان کی عدم موجودگی اور خاموشی, اور اس کے بعد پھر
کل کی پریس کانفرنس میں انہوں نے سوائے مدعی کی حاضری جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار محترم پر غیر حاضری اور اس سے 20 کلومیٹر دور موجود ہونا اور اس قسم کی باتیں، اور ہم نپٹ لیں گے، ان کی انکوائری کریں گے، ان کو سزا دیں گے اور ان کو یہ کریں گے، یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود اس اگر کوئی اغوا ہوا تھا تو اغوا کی کوئی بات انہوں نے نہیں کی، اور صحافی پوچھتے رہ گئے اور اٹھ کے چلے گئے اور انہوں نے تذکرہ تک نہیں کیا۔ اگر واقعی وہاں سے کوئی اغوا ہوا تھا اور کسی نے ہائی ہینڈنس دکھائی تھی تو پھر وزیر اعلیٰ جو کہ وہاں کا منتظم اعلیٰ چیف ایگزیکٹو اور پاورفل چیف ایگزیکٹو، اس کی زبان پہ یہ ساری چیزیں کیوں نہیں آئیں گی؟ کیا بات تھی؟ اور اب اس کے بعد پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ فرمائش کہ جی چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں اس کی انکوائری کروائیں، اور اس کے بعد خوشیوں کے شادیوں میں بجائے گئے جب چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کا نوٹس لے لیا۔ ظاہر ہے ان کے اوپر فرض بنتا تھا، کیونکہ ہمیشہ ہر بات کی اپنا جو زاویہ ان کا ہوتا ہے شکایت کا، بالخصوص نون لیگ کا، وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف ہوتا ہے کہ دھاندلی بھی انہوں نے کرائی، انہوں نے سلیکٹڈ وزیر اعظم بنا دیا، اور یہ ساری چیزیں بات شادیانے کہ جناب کمال ہو گئی۔ ایک ٹیلی فون بھی چلا گیا آرمی چیف کا بلاول بھٹو کو، اور پوری ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ساری بدنامی اور سارا کچھ یہ اس بات کو اس انداز میں پیش کس نے کیا؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس کی بڑی بدنامی ہو گئی، پولیس نے جناب 24 افسروں نے ریزائن یا چھٹی کی درخواستیں دے دی اور وویلا اس قسم کا، اور اس کے بعد پھر ایک دم ایک ٹیلی فون کے اوپر ساری چیزیں غائب بھی ہو گئی، چھٹی کی درخواستیں بھی غائب ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ساتھ دیکھیں سیاست کیسی کھیلی جا رہی ہے۔ یعنی اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے جو اپنے وزراء کے اوپر، اپنے ممبران اسمبلی کے اوپر ہوگی، جو کہ ایک سمجھ لیں کہ گھر کی اپنا وہ ایک بیٹھک لگا دی گھر کی بنا دی جائے گی، اور وہ اس سے کیوں یہ صرف پلے کرنے کے لیے کہ اگر ان کی حمایت کے اندر کوئی آرمی چیف صاحب کی جو نامزد کردہ یا کور کمانڈر صاحب کی جو انکوائری ہے اگر ان کی فیور میں نہ آئی تو پھر وویلا کرنے کے لیے ایک پیرلل انکوائری کی رپورٹ، ایک مبہم سی رپورٹ لائیں گے اور اس کو بھی پلے کریں گے۔ یعنی بدنیتی ہر جگہ پہ نظر آتی ہے۔ یہ کس بات پہ انہوں نے موقع دیا بھارت کو بھی کہ اس بات کا مذاق اڑایا جائے اور وویلا کیا جائے، یہ ساری مینوپلیٹڈ سٹوری لگتی ہے۔ اور اگر کسی کی بالکل کامل علی آغا صاحب بھارت والے ایشو پہ بھی میں آؤں گا آپ کی طرف، بالکل میری آواز جا رہی ہے کامل علی آغا صاحب کو، میرے خیال میں میری آواز کامل علی آغا صاحب تک نہیں جا رہی۔ ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب آپ کا۔ چیمہ صاحب یہ آج شبلی فراز صاحب نے گفتگو کی ہے، یہ ذرا چھوٹی سی سن لیں کہ یہ جو ناٹک آپ نے رچایا سندھ میں، یہ ذرا سنوا دیں پروڈیوسر صاحب۔ چیمہ صاحب جی دیکھیے، شبلی فراز صاحب سے توقع تو یہ ہے کہ وہ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور بالکل انصاف کے مطابق بات کریں، میرٹ کے اوپر بات کریں۔ کیپٹن صفدر صاحب نے وہاں جا کے جو نعرے لگائے، خواہ نعرے صحیح تھے لیکن انہوں نے غلط جگہ کا انتخاب کیا، وہاں نہیں لگانے چاہیے تھے۔ اچھا یہ آپ چلیں، بالکل میں کہتا ہوں، وہ تو ابھی کل دعویٰ کر رہے تھے کہ میں ہر سال 18 اکتوبر کو جاؤں گا اور وہیں جا کے دوبارہ نعرے لگاؤں گا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ نہیں دیکھیں، میں گزارش کرتا ہوں، مزار قائد کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں کوئی شخص بھی جائے مکمل احترام، تعظیم اور خاموشی کے ساتھ جائے، وہاں دعا کرے اور باہر آ کر آپ نعرے بھی لگائیں، آپ تقریریں بھی کریں، سارا کچھ، لیکن وہاں اس کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات نہیں بنانا چاہیے، بالکل دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام پی ٹی آئی خود کر چکی ہے۔ آپ کو یاد ہے جب عمران خان صاحب لاؤ لشکر سمیت وہاں گئے تو کیا ہلڑ بازی ہوئی، آپ کو یاد ہے، شبلی فراز صاحب کو وہ بھی یاد ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ تو مزار قائد ہے
ان لوگوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز نے تو حرمین شریفین کو نہیں بخشا. میری بات سن لیں, نہیں بیچ میں بالکل سن لیں کہ مسجد نبوی میں انہوں نے میاں نواز شریف کے خلاف نعرے بازی کی, یہ خانہ کعبہ میں اپنے بینر لہراتے رہے. اندازہ کر لیں کہ حرمین شریفین کے تقدس کا خیال نہیں رکھا. پھر یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح مزار قائد کے تقدس کا خیال رکھنا ضروری ہے, اسی طرح چادر اور چار دیواری کے تقدس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. جس طرح یہ ہے کہ انہوں نے صبح 6 بجے مریم نواز کے کمرے پہ دھاوا بولا اور جس انداز میں انہوں نے یہ کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا وہ انتہائی شرمناک ہے. پھر یہ ہے کہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو اداروں کی بات ہے, جو پی ڈی ایم کا یا میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے کہ جی وہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ, کیا یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں ہو گیا سندھ میں جو کچھ ہوا ہے؟ یہ فرمائیے نہیں, اگر ایسا ثابت ہوتا تو آرمی چیف انکوائری کا کیوں کہتے؟ اگر کیپٹن صفدر کے خلاف اگر کوئی دیکھیں ایف آئی آر کٹنی ہے, اس کا تعلق پروونشل گورنمنٹ سے ہے یا پولیس سے ہے, کسی اور ادارے کا تعلق تو نہیں ہے نا. اور یہ ہے کہ اگر دیکھیں مجھے امید ہے پوری اسی چیز کو تو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے آرمی چیف نے خود کہا ہے, تو آپ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ کہاں سے آ گئی؟ نہیں یہ جو اس ادارے کے سربراہ ہیں انہوں نے تو خود کہہ دیا کہ میں ابھی انکوائری کروں گا کہ یہ واقعہ ہوا کیسے ہے. دیکھیں آرمی چیف نے جو انکوائری کا حکم دیا ہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں, اور مجھے یہ بھی امید ہے. نہیں تو پھر آپ ابھی تو کہہ کے ہٹے ہیں کہ جو میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے وہ پروف ہو گیا. نہیں, جب یہ فرمائیں کہ جب یہ کہ اس میں کوئی شک ہے, ویسے آپ کو شک ہے نہیں کہ یہ آپ کو شک ہے یا کسی کو شک ہے کہ پولیس کے چیف کو صبح 4 بجے گھر سے اٹھا کے, جو بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں, جو سندھ کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ صبح اٹھا کے کہ وہ جو 4 بجے اٹھا کے تو رینجرز کے سیکٹر کمانڈر کے آفس میں لے جایا گیا. جب سندھ کے چیف منسٹر سے پوچھا ان کے پاس جواب نہیں تھا اس بات کا, انہوں نے نہیں جواب دیا, انہوں نے کہا بس انکوائری ہوگی. کیا بلاول بھٹو زرداری نہیں کہا کہ جی, انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ قابل برداشت نہیں اور میں سندھ گورنمنٹ کی خود مختاری پہ حملہ ہے, یہ بھی انہوں نے کہا. بات یہ ہے کہ یہی ہے جس کو اسٹیٹ ابو اسٹیٹ کہا جا رہا ہے. دیکھیں یہ سب لوگ جو ہیں پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے. نظام اس طرح نہیں چلتے کہ جس کے پاس طاقت ہے جس کے اوپر چاہے چڑھ دوڑے. یہ تو لا آف جنگل ہے نا, قانون جنگل کا قانون نہیں ہونا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ مجھے خوشی ہے, میں ویلکم کرتا ہوں آرمی چیف نے جو انکوائری کا حکم دیا ہے, اور مجھے پوری توقع ہے کہ آرمی کی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے بڑی اچھی روایات ہیں. جنرل آصف نواز کے دور میں ایک آرمی آفیسر سے ایک جرم ہوا, اس کو ایگزمپلری پنشمنٹ ملی. بالکل ہے, نو ڈاؤٹ اس میں ایسا ہے, لیکن پھر جب آپ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہے تو پھر آپ اس ادارے کے سربراہ کے اوپر آپ بات اٹھا رہے ہیں, اور اس ادارے کے سربراہ اس طرح جج نہ بنے. نا آپ سوال کریں میں جواب دوں گا, اس طرح نہ کریں. میں نے یہ کہا ہے دیکھیں ادارہ جو ہے ہمارا محبوب ادارہ ہے. نہیں تو اسٹیٹ ابو اسٹیٹ یہ ہے, اسٹیٹ ابو اسٹیٹ سن لیں کہ اس کا ایف آئی آر کا تعلق جو ہے کیس کا دوسری اسٹیٹ کا سربراہ کون ہے جس کو آپ دوسری اسٹیٹ کہہ رہے ہیں؟ سن لیں آپ میری بات سن لیں, آپ نے سوال کیا ہے, اس ایف آئی آر کا تعلق پروونشل گورنمنٹ سے ہے نا, صحیح, یا پولیس سے, صحیح, کسی اور ادارے کا تو نہیں ہے. نہیں ہے. کیا رینجرز کا کام ہے کہ آئی جی پولیس کو وہاں اٹھا کے لے جائے؟ یہ ہے اسٹیٹ ابو اسٹیٹ, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہ اس سے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں. دوسری اسٹیٹ یہ یقیناً یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. آرمی چیف نے جو کیا ہے ہم ویلکم کرتے ہیں. امید ہے بریک کے بعد اس پر بھی بات کرتے ہیں. ابھی مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین, شبلی فراز صاحب نے آج ایک اور بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ تو چاہتی ہی یہی ہے کہ ملک کی معیشت نہ چلے اور یہ ملک بھی نہ چلے. اور بھارت کے حوالے سے بھی انہوں نے کیا بات کی, یہ ذرا سن لیجئے. جی, تیمور تالپور حکومت بچانے یعنی کہ سندھ حکومت بچانے کی کوشش ہے, اپنے اثاثے تمام اپوزیشن کو لپیٹ دیا. انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے, جو درگت بنائی جا رہی ہے بھارت میں, وہ اس کے لیے تو ہم انہی کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. ان کو ہم پہ حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ لوگ ہیں اندر سے ہی بیٹھ کے حملہ کر رہے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ معیشت تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کراچی جو کہ ایک ہب ہے ہمارا معیشت کا, اس میں ایسا واقعہ ہو جانا اور کل پر رات تک یا ایسے اطلاعات آنی کہ جی there was no police man on the streets. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کی پہلی بات کا جواب دوں گا جو آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا. تو میں اس چیز سے شاہد خاقان عباسی صاحب کی چیز سے ایگری بالکل بھی نہیں کرتا ہوں, کیونکہ یہ سب جب کرایا ہی انہوں نے تھا, انہی کے پرائم منسٹر نے, انہی کے وفاقی وزراء نے یہ اتنا برا ایک انسیڈنٹ کرایا.
جس کی وجہ سے پورے پولیس کے ادارے کی اتنی بدنامی ہوئی, بےعزتی ہوئی, مورل ان کے ڈاؤن ہوئے, تو شروعات ہی وہیں سے ہوئی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ انسیڈنٹ ہوا کیسے, کیونکہ میں کراچی میں تھا اینڈ آئی واز مانیٹرنگ دا ہول سچویشن. ان کے کراچی کے ایک ہیں حلیم عادل کے نام سے پارٹی لیڈر, ان کے MP بھی ہیں, جو 4-7 پارٹیاں ابھی تک بدل چکے ہیں, پر کہیں نہ کہیں فائدہ لینے کے لیے اپنی پارٹی چینج کرتے رہتے ہیں. وہ اپنی ٹیم کے ساتھ گئے تھے تھانے پر جس دن جلسہ چل رہا تھا. رات کے 10 بجے تک وہ تھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے. ویڈیوز وائرل ہے, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, میں آپ کو بھیج سکتا ہوں. انہوں نے خود اعتراف بھی کیا کہ میں تھانے پہ بیٹھا تھا اور میں نے بڑی کوشش کی FIR کاٹنے کی. انہوں نے بڑی بدتمیزی بھی کی SHO کے ساتھ, پر بہت کوئی شریف آدمی تھے, انہوں نے کوئی ایکشن ان پہ نہیں لیا. یہ بات جب ہمارے تک پہنچی, ہم نے کہا کہ بھی انویسٹیگیٹ کرو, ایسی کوئی بات ہے, ریزن کیا ہے, کس چیز کی FIR کٹنے جا رہی ہے. تو جب ہمیں پتا چلا کہ اس چیز کی FIR ہے, تو ہم نے اسٹرکٹلی سندھ گورنمنٹ کے انسٹرکشن ان کو گئے کہ کوئی FIR آپ نہیں لیں گے. پہلی بات یہاں پہ ان کی انوالومنٹ آ گئی. وہاں پر ہی تھانے پر فون آ رہے تھے فیڈرل منسٹرز کے, SP کو فون آ رہے تھے, کٹ دس FIR کٹ دس. تو یہ FIR انہوں نے کٹائی ہے, وہ کیسے اس پہ کوئی ایکشن لیں گے. دوسری چیز, FIR کس چیز کی کٹی ہے؟ FIR کٹی ہے اسی حلیم عادل شیخ کی, جو سب سے فیمس ہمارا کراچی کا لینڈ گرابر اور بھتہ مافیا ہے. انہی کے کوآرڈینیٹر, جو انہوں نے پھر سے اعتراف کیا کہ وقاص جو ہے میرا کوآرڈینیٹر ہے, اس نے FIR کٹوائی ہے. بالکل یہ چیزیں آ چکی ہوئی ہیں تیمور سامنے, بالکل صحیح, اس کے سامنے یہ سب کچھ آ چکا ہوا ہے سامنے. ایگریڈ. اس کے بعد پھر وی کی ناٹ ایکسپیکٹ دیم کہ وہی آ کر جو ہے یہاں پر چلیں یہ مان لیتے ہیں. محمد زبیر صاحب ایک آڈیو میسج ریلیز کرتے ہیں اور اس میں CM سندھ کا نام لے کر کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ صحیح انفارمیشن ہے, آپ کہیں بھی اس کو بھیج سکتے ہیں. اس کے بعد جب CM سندھ سے پوچھا جاتا ہے, اس کے بعد ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا. ایون کہ محمد زبیر صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھئی اپنے کہتے ہیں وہ اس سے تقریباً لیفٹ رائٹ ہو جاتے ہیں, اور پھر رات کو کہتے ہیں کہ جی جو مجھے CM سندھ نے کہا وہ میں نے تو صرف وہی کہہ دیا. ضمیر بھائی دیکھیں, CM چیف منسٹر از ایٹ اے ویری ریسپانسبل پوسٹ. وہ ہر قسم کا بیانہ اس طرح عام جام نہیں دے سکتے. وہ جو لنک ان کا ایک وائرل ہوا ہے, آپ نے بھی سنا ہے, میں نے بھی سنا, اس میں زبیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, آئی آلسو ہرڈ اٹ. بات یہ کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے حکومت کا. چیف منسٹر سندھ نے منسٹریل ٹیم اٹھائی ہے جس کا آج رات تک نام اناؤنس ہو جائیں گے اس کمیٹی میں کون مطلب یو مین ٹو سے محمد زبیر صاحب نے ٹرسٹ بریچ کیا ہے چیف منسٹر سندھ کا؟ نو, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. محمد زبیر صاحب نے جو کہا ہے میں ان سے 100% ایگری کرتا ہوں. جو انہوں نے بات کی ہے ان سے بالکل CM صاحب نے کہی ہوگی. وہ اس قسم کے انسان نہیں ہے محمد زبیر صاحب. نہیں تو then why didn't chief minister own this statement? Because the cabinet wanted that there should be an inquiry done before we go viral with it, or before the chief minister himself announces it. We wanted to have an inquiry, find out who it was. I understand. Taimur, I'm lost to understand کہ ایک چیز آپ پہلے بتا دیتے ہیں, وائرل ہو جاتی ہے وہ, اور آپ کہتے ہیں کہ جی سیکٹر کمانڈر کے آفس لے کے گیا اغوا کر کے IG کو, اور اس کے بعد جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی کچھ نہیں ہمیں معلوم, ابھی ہم انکوائری کر رہے ہیں. تو مطلب why did Mohammad Zubair leak this information prior to the inquiry? The purpose of this incident, جو بہت ہی گھنونا اور گراوا جو انسیڈنٹ ہوا, جس میں 3 ٹائم پرائم منسٹر کی بیٹی اور ان کے سن ان لا کے کمرے کے اندر اہلکار توڑ کے دروازہ گئے. اس کا مقصد جو تھا نا, the reason for this was to break the اتحاد. They thought PTI سمجھی کہ وہ ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ اس قسم کی حرکت کریں گے اور ہمارا اتحاد ٹوٹ جائیں گے. اتحاد بہت اسٹرانگ ہے. صحیح, چلیں حکومت نے ہمیں اور بہت زیادہ اسٹرانگ کر دیا ہے, ہمیں اور زیادہ قریب کر دیا. چلیں صحیح, صحیح. If you can, نہیں میں ابھی جو بات ہوئی ہے کہ آپ لوگ مطلب کیا کہہ رہے تھے, سوری میں کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ ابھی حالات کیا ہے. پہلا PDM کا جلسہ ہوا ہے, اس جلسے کا رسپانس کیا دیا آپ کو اگلے دن پرائم منسٹر نے. اس قسم کے لہجے سے کبھی پرائم منسٹر بات کرتا ہے, آپ دھمکا رہے ہیں میرے ساتھ نیب ہے, اس طرح کے اشارے میں نہیں چھوڑوں گا. صحیح, تو بکھلاہٹ کا شکار ہو گیا نا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں تیمور, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام اپوزیشن اس ایپیسوڈ کے بعد زیادہ متحد ہو گئی ہے PDM کے فورم پہ, اس کا مطلب ہے کہ جو جس کا بیانیہ ہے وہ تمام اپوزیشن پارٹیز اون کرتی ہیں. ڈو یو ایگری؟ بالکل, آف کورس, آف کورس. چلیں بالکل صحیح ہے. کامل علی آغا صاحب, خرم دستگیر صاحب نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے, یہ ذرا سن لیں, پھر اس پہ آپ کا کمنٹ چاہوں گا. جی
آغا صاحب، مخلوط حاکمیت بھی کہتے ہیں، ہائیبرڈ نظام ہے، یہ اب ملک میں انارکی پھیلا رہا ہے، اور انہوں نے اس واقعے سے اس کو ریلیٹ کیا ہے. ایگری کرتے ہیں عام آدمی کا مسئلہ مہنگائی ہے، روزگار ہے، اور یہ ہم اس مسئلے کو لے کر انارکی کی طرف جا رہے ہیں. خرم دستگیر صاحب کو میں ویلکم کہتا ہوں. کافی دنوں کے بعد، بڑے وقفے کے بعد وہ میڈیا کے سامنے آئے ہیں. یہ میں کسی وقت الگ ان سے پوچھوں گا کہ اس کی کیا وجوہات تھیں، لیکن ظاہر ہے ان کے لیڈر کا جو کلیم ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ ہے، تو ان کا تو ورژن یہی ہوگا. یہی اسی قسم کی باتیں کریں گے اور ابہام کریٹ کریں گے، اور انہوں نے بنیاد رکھی اس ساری بدنامی اور ساری جو موقع ملا بھارت کو اس بات کو اچھالنے کا. یہ سارے یہی چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو نواز شریف نے کہا ہے وہ اس کو ثابت کریں. یہ سارا معاملے کے پیچھے مجھے نظر آ رہا ہے کہ کوئی اسی قسم کی کوئی چیز نکلے گی. اور یہ الحمدللہ کہ دوسری طرف پیپل پارٹی جو ہے وہ اس اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ کو تسلیم کر رہی ہے، اور ان کو ہی اپیل کر رہی ہے کہ اس کی انکوائری کریں. حالانکہ اگر وہ انکوائری کرنا چاہتے اور ان کی حکومت ہے تو وہ وزیر اعلیٰ صاحب سے بنوا دیتے ایک جوڈیشل کمیشن فوری طور پہ خاموشی کے ساتھ، اور بڑے واضح الفاظ میں وہ مراد علی شاہ صاحب سامنے آتے اور کہتے کہ یہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ اس کو انکوائر کرنے کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن میں بنا رہا ہوں. تو سارا معاملہ جو ہے وہ بدنامی کی طرف نہ جاتا، اور نہ کسی کی چھٹیوں کی درخواستیں آتی، نہ کسی کا جواز بنتا کہ وہ یہ کہے کہ جی ہماری بڑی بےزتی ہوئی ہے، ہم کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ سارا مینوپلیٹڈ سا معاملہ لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ گھر کی لونڈی جس کی تیمور صاحب ابھی تذکرہ کر رہے تھے، یہ کمیٹی تو گھر کی لونڈی ہوگی نا. چاہے رات کو 12 بجے اناؤنس کر دیں، کل صبح 1 بجے اناؤنس کر دیں، جب بھی اناؤنس کریں گے یہ گھر کی لونڈی ایک رپورٹ کیا پیش کرے گی، اور جو یہ کہیں گے وہ پیش کریں گے. اور میں آج لکھ کے دے دیتا ہوں، یہ آرمی چیف کی طرف سے بنائی گئی کور کمانڈر کی نامزد کردہ کمیٹی کی رپورٹ کے بعد ان کی رپورٹ آئے گی. آج میرے سے لکھ لیں، یہ سیاست کھیلیں گے اس کے ساتھ بھی، اور یہ ایسی مینوپولیشن کریں گے اور سیاست کریں گے کہ ایسا لگے گا کہ جناب یہ زیادتی ہو گئی، آغا صاحب بالکل آپ کے خدشات تو ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے، کیونکہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے، پھر بریک کے بعد میں نثار چیمہ صاحب کی طرف آؤں گا، ڈاکٹر صاحب کی طرف. مجھے کوئکلی یہ بتائیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی تو بہت سمارٹ مووز کھیل رہی ہے. انہوں نے ایک طرف مطلب کچھ باتیں کر کے آرمی چیف کا بھی دل جیت لیا، اور آرمی چیف نے ان کا دل جیت لیا، تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ اٹس آل گڈی فار دیم. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت سمارٹ موو کھیلی ہے پیپلز پارٹی. ضمیر حیدر ان کا پریویس ریکارڈ دونوں جماعتوں کا نکال کے دیکھ لیں. یہ کسی کے ساتھ آپس میں یہ مخلص نہیں ہے، یہ قطعی طور پہ مخلص ہو بھی نہیں سکتے. یہ ایک دوسرے کو استعمال کر کے اپنی ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں سے ڈیل نکالیں گے. یہ دونوں جو ایکسٹریم اینڈ کے اوپر ہیں، یہ اسی لیے ہیں کہ ایک دوسرے کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور دوسرا تیسرے کو استعمال کرنا چاہتا ہے. یہ ان کی پالیٹکس ہے. ساری زندگی انہوں نے پیسے بنائے ہیں، لوٹ مار کی ہے، اس کے بعد ان پیسوں کو بچانے کی سیاست کی ہے. ملک کے ساتھ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، قوم کے ساتھ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، عوام کے ساتھ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آج ان کو مہنگائی یاد آ گئی ہے، ان کو 2.5 سال مہنگائی یاد نہیں آئی، یہ گڈی کھیلتے رہے ہیں. اب جب اکٹھے ہو گئے ہیں تو اب جواز بنانے کے لیے مہنگائی بالکل صحیح کہا آغا صاحب. مہنگائی تو لینڈ آرڈر بھی ان کو بے چین کر رہا ہے، عوام بھی یاد آ رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ عمران خان نے گزشتہ روز کابینہ کے اجلاس میں بھی یہ کہا کہ وہ جنوری سے چیخ رہے ہیں کہ مہنگائی کو روکو، لیکن ان کی کابینہ کے لوگ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند نہیں کر سکے. اس پر بھی بات کریں گے مزید. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک جی چیمہ صاحب. ایک تو مہنگائی اور دوسرا جو شہزاد اکبر صاحب نے خط لکھ دیا برطانیہ کو کہ ایک مجرم ہے سزا یافتہ, اسے فوراً واپس میں کریں. تو زمیر سے پہلے تو یہ کامل علی آغا صاحب نے جو فرمایا کہ اور بالکل انہوں نے کہا کہ یہ دو جو انکوائری کمیٹیاں ہیں تو یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے الگ بنائی ہے, کور کمانڈر صاحب نے آرمی چیف کے کہنے پہ وہ الگ بنائیں گے, تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ابھی ایک ٹی وی ٹاک شو میں لیفٹیننٹ جنرل لودھی صاحب نے ایک تجویز دی اور بڑی اچھی ہے. تجویز ان کی یہ ہے کہ یہ دونوں کمیٹیوں کو یکجا کیا جائے, اکٹھا کیا جائے, ان کو مرج کر دیا جائے اور یونینیمس رپورٹ تاکہ یہ کہ اس کی کریڈیبلٹی جو ہے بالکل وہ چیلنج نہ, پہلی بات. بالکل صحیح. دوسری بات جو ہے دیکھیں, ابھی آپ نے مہنگائی کے بارے میں بات کی کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جنوری سے چیخ رہا ہوں کہ جی مہنگائی کم کرو. بھائی آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ نے کام کرنی ہے. اور جن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کابینہ سے کہہ رہا ہوں, کابینہ میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو مہنگائی کے ذمہ دار ہیں, آٹا مافیا, چینی مافیا, ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ شعر یاد آتا ہے کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دعا مانگتے ہیں. تیمور یور ٹیک آن اٹ کوئک. جی مہنگائی کا تو کھانا خراب ہے, پر سب سے پہلے میں آغا صاحب سے کہوں گا یہ جو گھر کی لونڈی والی لفظ ہم استعمال نہیں کرتے, ان کی پارٹی میں گھر کی لونڈی ہوں گے ہمارے بڑے باکردار کمیٹی کی طرف ریفر کیا ہے جی, مطلب جی تو وہ ان کا جس طرح ہمارے پاس ایسے منسٹر نہیں ورڈ نہیں. مہنگائی کا اکثر حال یہ ہے, مہنگائی کا جی حال یہ ہے کہ آپ باقی تو چھوڑ دیں, آپ نے لائف سیونگ ڈرگز جو ہے 250%, 90 سے زیادہ آئٹمس کی قیمتیں بڑھا دی. تو مطلب مقصد کیا ہے, آپ کو کیا پاپولیشن کم کرنی ہے کیا اس ملک کی؟ اسی طرح سے کرنی ہے. پہلے آپ کہتے تھے کہ جی کرونا کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہوگا, نزلہ زکام میں صحیح ہو جائے گا. مطلب مجھے لگ رہا ہے جہاں اسی طرح ہے, کھانا مہنگا کر دو, کچھ کھا نہ سکیں, دوائیاں مہنگی کر دو, دوائیاں لے نہ سکیں, تو باقی آپ کی پاپولیشن بڑا ان کنٹرول آ جائے گی. دوسرا میرے خیال سے جو پی ٹی آئی کی حکومت بیٹھی ہے وینٹیلیٹر پہ, اور ان کا خواب ایک یہی ہے کہ کسی طرح سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں بنیں گے نہیں, وہ الگ ہو جائیں گے اور یہ بچ جائیں گے. تو بھائی یہ آپ خواب دیکھنا چھوڑ دیں, آپ کا یہ خواب اس بار سچ نہیں ہوگا. بہت یونائٹڈ ہے پی ڈی ایم, نہ کہ یہ 2 جماعتیں, 11 کی 11 جماعتیں بہت ہے. تیسری آپ جو بات کر رہے تھے کرپشن کی, کرپٹ ہے بھائی, ہم کرپٹ نہیں ہیں. ہم نے تو جب نواز شریف صاحب کے ٹائم میں 117ویں نمبر پہ تھا آپ کا ملک اکارڈنگ ٹو ایمنسٹی انٹرنیشنل, آپ کے آنے کے بعد 3 درجے بدتر ہو گیا, 120 پہ آ گئے آپ. میں نہیں کہتا ایمنسٹی انٹرنیشنل صحیح, بالکل. 30 سیکنڈ لیفٹ, ویری رائٹ. کامل علی آغا صاحب نٹ شیل 30 سیکنڈز. دیکھیں ضمیر حیدر, ان کی سیاست آپ دیکھ لیں, یہ پی ڈی ایم کتنی کامیاب ہوگی ابھی سے آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کا سارا زاویہ نگاہ جو ہے وہ وزراء کی طرف ہے. وزراء نے ٹیلی فون کیا, وزراء نے یہ کیا, وزراء یہ کرتے رہے, وزراء نے یہ کیا, حلیم عادل شیخ نے یہ کر دیا. کہاں سے اتنے پاورفل ہو گئے وزراء ان کے صوبہ سندھ کے اندر کہ انہوں نے اتنا کچھ کر دیا. دوسری طرف آپ دیکھیں جو خرم دستگیر ہے اور محمد زبیر ہے, محمد زبیر اور خرم دستگیر, اس کا زاویہ نگاہ جو ہے وہ فوج کو کمزور کرنے والا زاویہ نگاہ ہے. ہمیشہ فوج کو کمزور کرنے کی بات کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ دنیا کے اندر ڈان لیگ جیسا تصور جو ہے وہ ابھرے. اور آغا صاحب لیکن مہنگائی پہ تو دیکھیں نا, یہ کبھی نہیں ہوگا. یہ مہنگائی کی درد تو ان کو اب شروع ہوئی ہے. ہم تھے جو حکومت اپنی اتحادی حکومت سے پچھلے 2.5 سال سے چیخ کے کہہ رہے تھے. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری جتنی بھی ریزرویشن تھی حکومت کے پاس وہ یہی تھی کہ یہ مہنگائی کو کم کرو, مشاورت کرو اور مشاورت کا عمل جاری کرو, پالیسی میکنگ میں اتحادیوں کو ساتھ. تو یہ پی ڈی ایم کو تقویت مل سکتی ہے نا اس کی, پی ڈی ایم کین گیٹ مور اسٹرانگ سر. ہاں یہ باتیں تو بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب, تیمور تالپور, ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.